माह जून का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। इस्लामाबाद के वासियों से रूठा सूरज गोया आग बरसा रहा था। इस झुलसा देने वाली धूप ने गोया लोगों को घरों में कैद ही कर दिया था। सुरमई सड़क पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, सिवाय उसके जिसका कांधे से फटा हुआ कमीज दरख्त की पुश्त से झांक रहा था। वहां कोई था जो इस झुलसती धूप में दरख्त से टेक लगाए बैठा था। वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजर रही थी, मगर कोई भी उसे नहीं देख रहा था। जिंदगी इतनी मसरूफ और तेज हो गई है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। 5 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल की खिड़की का पट बाहर की तरफ को खुला हुआ था। दरख्त से कुछ फासले पर पड़े कचरे के डब्बे ने देखा। मुलाजमा कुछ बिड़बिड़ाती कपड़े से खिड़की के पट साफ कर रही थी और इसकी पुश्त पे धुंधली सी नजर आती लड़की कमर पे हाथ रखे अपने लब हिला रही थी। मुलाजमा ने पीछे मुड़कर जवाब में कुछ कहा। वो लड़की आगे आई और खिड़की के पटों को हाथ लगाकर देखने लगी। मुलाजमा पीछे हटकर खड़ी हो गई। साफ रंगत, तीखे नकूश वाली प्यारी सी लड़की ने सारे बाल फोल्ड करके जोड़े की शक्ल में कैद कर रखे थे। एकदम गर्म हवा का झोंका उसे आग की मानी चेहरे पे महसूस हुआ तो इसने फौरन खिड़की का पट बंद करना चाहा। यूं ही उसकी नज़र सुनसान सड़क पे दरख्त से टेक लगाए बैठे वजूद पर पड़ी। वो वहीं रुककर उसे देखने लगी। वो गंदा मैला कुचैला सा फटे हुए कपड़ों में मलबूस एक फकीर था, जिसके बड़े मगर गंदे बाल माथे पे बिखरे हुए थे। उसकी दाढ़ी मूंछें खासी बड़ी हुई थी। गुमान हुआ उसने अरसे से शेव नहीं की थी। उसकी हालत से वो कोई मजनू पागल दीवाना लग रहा था, जिसे शायद खुद की भी कोई होश नहीं थी। शाजिया, इतनी कड़कती धूप में ये फकीर यहाँ क्यों बैठा है? इस लड़की की नज़रें फकीर पे जमी हुई थी। शाजिया जरा आगे आई, इसकी नज़रों का ताकुब करते हुए बाहर की जानिब देखा। मिरहा बाजी, इस फकीर का जहनी तवाज़न ठीक नहीं है। 1 साल से ज़्यादा का अरसा होने वाला है ये यहीं बैठा रहता है। चाहे आंधी आए या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, इसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, मगर कल तो यहाँ नहीं था? तफ्तीशी अंदाज में पूछा। जी, आवारा फिरता रहता है, खाने पीने की तलाश में निकल जाता है, मगर जहाँ भी जाए वापस लौट कर यहीं आता है। तो क्या यहाँ के लोग इंसानियत के नाते इस फकीर को खाना भी नहीं दे सकते? उसे बेहद तरस आया था। मिरहा बाजी, ये पागल फकीर दरख्त से बातें करता रहता है, कोई भी डर के मारे इसके करीब नहीं जाता। यहाँ के लोग कहते हैं इस पे किसी भूत का साया है। कोई कहता है ये काला जादू करता था, तभी इसका दिमाग पलट गया। बस मैं अब क्या बताऊं, जितने मुंह उतनी बातें। मैंने तो खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। ये किसी भूत की तरह अपना हाथ लंबा करके दरख्त से पत्ते तोड़ रहा था। मैं तो वहीं बेहोश हो गई थी। झूठी मुलाजमा। मुलाजमा की जुबान जो चलना शुरू हुई फिर रुकना ही भूल गई। मिरहा ने मुलाजमा की जानिब देखा। बस चुप हो जाओ, जितनी जुबान चलाती हो इतना ही तेज हाथ भी चला लिया करो। आइंदा मुझे कहीं भी मिट्टी नजर ना आए, सख्ती से कहा। मुलाजमा जी कहती हुई पीछे हटी। अब जाओ फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालो और प्लेट में खाना डालकर इस फकीर को दे आओ। संजीदगी से इसने हुक्म सादिर किया। मुलाजमा ने अपने सीने पर उंगली रखी। मैं? मिरहा खिड़की के पट बंद कर रही थी। हाँ तुम। मुलाजमा ने खुश्क लबों पे जुबान फेरी। मिरहा इसकी जानिब पलटी। डरपोक, मैं खुद ही दे आती हूँ। थोड़ी देर बाद बड़े से कचरे के डब्बे पे झुके, उसमें हाथ मारते फकीर ने देखा एक लड़की खाने की ट्रे थामे इसके सामने आ खड़ी हुई है, मगर वो इसे नज़रअंदाज करता डब्बे में खाने की अशिया तलाश कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मिरहा ने सादगी से बताया, मगर वो अपनी तलाश में मसरूफ़ रहा, जैसे इसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। तुम्हारा नाम क्या है? मिरहा ने तवक्कुफ से पूछा। इस शदीद गर्मी में उसे बहुत प्यास लगी थी। यूं ही इस लड़की के हाथ में पकड़ी ठंडी पानी की बोतल पर नजर पड़ी, यकदम झपटी। मिरहा यकदम चौंक कर 2 कदम पीछे हटी। फकीर ने ढक्कन खोल कर एक तरफ को फेंका और पानी की बोतल लबों से लगाकर घूंट भरने लगा। मिरहा बगौर उसे देख रही थी। उसने एक ही सांस में पानी की बोतल पूरी खाली करके लबों से हटाई और बिना कुछ कहे दरख्त थले जाकर बैठ गया। मिरहा चलकर उस तक आई, खाने की ट्रे झुककर उसके सामने रखी। अब से तुम्हें कचरे के डब्बे से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोज़ खाना दिया करूँगी। फ़कीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें झुका ली। वो किसी जवाब की मुंतज़िर नहीं थी, सो वहाँ से चली गई। खाकी जीन्स पे चेक वाली शर्ट में मलबूस कदावर, चौड़े कंधे और गंदमी रंग वाले पुरकशिश से नौजवान ने हाथ में तेज़ धार वाला चाकू थामे किसी सोच में गुम गर्दन ऊपर को उठाकर हॉस्पिटल की इमारत को इसकी बुलंदी तक को देखा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बड़ी सी इमारत शान से गर्दन अकड़ाए खड़ी थी। सूरज की रोशनी शीशे की दीवारों पर चमक छोड़ रही थी। उस शख्स ने चाकू अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखकर हथेली मजबूती से बंद की
لمحہ بعد ہی سرخ بوندیں اس کی ہتھیلی سے ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگی۔ اس کے آس پاس سے گزرتے لوگوں کا ذرا بھی دھیان اس پہ نہیں گیا۔ ہر کوئی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہاسپٹل سے اندر باہر آ جا رہا تھا۔ اس شخص نے بنا کسی تاثر کے چاقو ایک طرف رکھے کوڑے دان میں پھینکا اور خود ہاسپٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں ڈاکٹر شہروز تیزی سے داخل ہوئے۔ یہاں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کئی بیڈ لگے ہوئے تھے جن پہ مریض لیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر ایک مریض پہ جھکی، اس کے سر پہ پٹی کر رہی تھی۔ اس کی پشت ڈاکٹر شہروز کی جانب تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ کا چہرہ دیکھے بنا ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ کون سی ڈاکٹر ہے۔ آپ کا خون کافی بہہ گیا ہے، وہ مدھم سے انداز میں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر شہروز کی آواز پہ وہ ہولے سے بولی۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ کیا آپ بیرون ملک سے ڈاکٹری پڑھ کر یہاں چھوٹی موٹی پٹیاں کرنے آئی ہیں؟ اس بار ڈاکٹر صاحبہ نے مڑ کر افسردگی سے اپنے کاجل لگی سے آنکھوں سے اس کے جانب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شہروز نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے پہ اپنا ڈاکٹری کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ماڈرن سیاہ بال شانوں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ لبوں پہ ہلکا سا گلابی رنگ کا لپ لوز لگا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باقی خاتون ڈاکٹرز کی نسبت یہ محترمہ بالکل بھی 10 کلو میک اپ نہیں تھوپتی تھی۔ میک اپ کے نام پہ ہلکا سا لپ لوز اور کبھی کبھی بلیشن لگا لیتی تھی۔ بیرون ملک میں ڈاکٹری پڑھنے سے مجھ میں انسانیت ختم نہیں ہوئی ہے، سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ وہ جواب پہ مدھم سے مسکرایا۔ اوف ڈاکٹر امل، آپ تو سنجیدہ ہی ہو جاتی ہیں۔ میرا مطلب تھا یہاں معمولی مرہم پٹی کرنے کے لیے نرسز موجود ہیں، آپ یہاں سرجن ہیں، آپ کی اور دوسری ذمہ داریاں بہت ہیں۔ ڈاکٹر امل نے انہیں اگنور کرتے ہوئے مریض کو انجیکشن لگایا۔ آپ یہاں نہیں آئی ہیں اس لیے آپ کو یہاں کے چند اصول نہیں پتہ۔ خیر، سرجن صاحب نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے۔ امل نے انجیکشن کوڑے دان میں پھینک کر مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اوکے، میں آتی ہوں، مختصر سا جواب دے کر دوبارہ مریض کی طرف پلٹی۔ ڈاکٹر شہروز برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلے گئے۔ یکدم ایک شخص دوڑتا ہوا اندر آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ! امل نے مڑ کر جنرل وارڈ کی دہلیز کی جانب دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے امل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پلیز میری پٹی کر دیں، دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے۔ امل نے اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا کہا اور فوراً ڈیٹول میں ڈوبی روئی اٹھا کر اس کی ہتھیلی سے بہتا خون صاف کرنے لگی۔ وہ بس سی ہی کرے جا رہا تھا۔ یہ کٹ کیسے لگا؟ مشکوک انداز سے اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ امل نے اسے دیکھا، عجیب، وہ اب بینڈیج کر رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اب سی کرنا بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر امل یوسف۔ او نائس نیم۔ آپ کس چیز کی ڈاکٹر ہیں؟ امل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے ڈاکٹری کہاں سے پڑھی ہے؟ امل نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی بینڈیج ہو چکی تھی اور اب امل ایک دوسرے مریض کی طرف گھوم کر اس کی رپورٹس دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ سے کم ہی بولتی ہیں یا ڈاکٹر بن کر آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے؟ آخر میں خود ہی ہنس دیا۔ امل نے سنجیدگی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کہہ کر خود بھی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں۔ کھڑوس برا سا منہ بنا کر گردن جھٹکی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں ان کی بہن آن کیسی تھی، بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر امل سرجن صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد سیل فون پہ کسی سے بات کرتے سرجری روم کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ڈیڈ، میں سرجری کرنے جا رہی ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ دوسری جانب یوسف صاحب ٹی وی اسکرین کے سامنے ایزی چیئر پہ بیٹھے ہولے سے کہہ رہے تھے، بیسٹ آف لک سرجن صاحبہ۔ تسمینہ صاحبہ سیل فون پہ بات کرتی ٹی وی لاؤنج میں آئیں۔ احد، اپنی ڈیڈ سے بات کرو، کہتے ہوئے یوسف صاحب کو سیل تھما دیا۔ انہوں نے خوشی سے کان سے لگایا، پھر سلام کا جواب دیتے ہوئے بولے، تمہاری بہن پاکستان واپس آ گئی ہے، اسے ملنے نہیں آؤ گے؟ سیل فون کی دوسری جانب وہ گہرے نیلے رنگ کے رومپر میں ملبوس کار کا بونٹ کھولے اس پہ جھکا وائر کو لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ گریس لگی ہوئی تھی۔ سیل فون دائیں کاندھے کی مدد سے کان پر لگائے رکھا تھا۔ جی، میری اس سے بات ہوئی تھی، میں انشاءاللہ شام میں آؤں گا۔ یوسف صاحب کو پس منظر پر رنگ برنگی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں ورکشاپ پہ ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ورکشاپ کی عمارت کے باہر والے حصے میں کھڑا تھا جہاں اس کے ارد گرد مرمت کے لیے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایکسکیوز می، احد کی پشت پہ کھڑی لڑکی نے کہا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے ڈیڈ سے بات کرنے میں مصروف رہا۔ ہیلو، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ ابائے پہ پرنٹڈ حجاب میں ملبوس غصے سے بھری بڑی بڑی براؤن آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھی۔ احد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ سیل فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ فرمائیں۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں کب سے یہاں کھڑی ہوں، میری گاڑی میں چھوٹا سا کام ہے، اس میں بھی تم نے گھنٹے لگا دیے ہیں۔ اپنی محبوبہ سے تم بعد میں بھی بات کر سکتے ہو، آخر تم ورکرز کو کام کے وقت ہی عاشقی معشوقی کیوں سوچتی ہے؟ تمہیں یہاں کام پہ کس نے رکھا ہے؟
اس ورکشاپ کا مالک کہاں ہے؟ وہ بلند آواز سے چلاتی ہنگامہ مچا رہی تھی۔ ارد گرد کھڑی گاڑیوں کی مرمت کرتے ورکرز اسے دیکھنے لگے۔ احد نے بنا کوئی جواب دیے اس کی گاڑی کا بونٹ ٹھک کر کے بند کیا۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ کمر پہ ایک ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، 1100 روپے دے دیں۔ اپنے کاندھے سے کپڑا کھینچ کر گریس والے گندے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ 1100؟ اس کا منہ کھلا۔ آخر کس بات کی 1100؟ تم نے پہلے 1000 روپے کہا تھا۔ وہ کھانے کو پڑی۔ 100 روپے آپ کی بک بک سننے کے۔ احد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پیسے پلیز۔ اس نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے 900 روپے پرے سے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھے اور بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھی۔ احد نے پیسے گنے۔ 900 روپے کیوں؟ ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی پہ جھک کر سوالیہ ابرو اٹھائی۔ تم نے جو فون پہ بات کر کے میرا اتنا ٹائم ضائع کیا ہے، اس کے 200 روپے کاٹ لیے۔ سپاٹ انداز سے جواب دیا اور انجن سٹارٹ کر کے ریورس گیئر مارا۔ گاڑی پیچھے کی طرف چلی۔ احد جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ وہ اگلے ہی پل وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ اے غریبوں کا حق کھانے والی، میں اپنے باقی پیسے قیامت کے روز تم سے وصول کروں گا، وہ پیچھے سے چلایا۔ پھر خود ہی اپنی بات پہ مسکراتے ہوئے نفی میں گردن جھٹکی۔ ایک دوسرا ورکر جو دور سے اسے دیکھ رہا تھا وہ چل کر اس تک آیا۔ آپ تو گھر جانے کے لیے نکلے تھے، پھر گاڑی کیوں بنانے لگے؟ احد نے کپڑا اس کی طرف اچھالا جسے اس نے بخوبی کیچ کر لیا تھا۔ یعقوب، مجھ پر نظر رکھنے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ جواب میں بے شرموں کی طرح مسکرا دیا تھا۔ اس محترمہ کو میرے علاوہ کوئی ورکر نظر نہیں آیا تو مجھے اس کی گاڑی کا کام کرنا پڑا۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک دم سے شور کی آواز سنائی دی۔ احد نے دائیں جانب دیکھا، کوئی گاہک ورکر سے لڑ رہا تھا۔ احد چل کر ان تک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ باری باری دونوں کو دیکھا۔ بھائی، اس نے 500 روپے دینے ہیں مگر یہ پورے پیسے نہیں دے رہا اور بدماشی الگ کر رہا ہے، ورکر نے شکایت لگائی۔ یعقوب بھی احد کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ احد نے موٹے پیٹ والے گاہک کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ موٹے پیٹ والا بھڑک کر بولا، میں نے 200 روپے دے دیے ہیں، اب کیا اپنی جائیداد اس کے نام کر دوں؟ اس نے کہا، دیکھیں جناب، آپ نے جو گاڑی کا کام کروایا ہے اس کی مزدوری 500 روپے ہے، آپ کسی غریب کا حق نہیں مار سکتے، چلے میرے ورکر کو پورے پیسے دیں۔ احد نے نرمی سے کہا۔ نہیں دوں گا، کیا کر لے گا؟ موٹا فل بدماشی کے موڈ میں تھا۔ ہم گاڑیوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مرمت بھی کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے احد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سختی سے دبایا۔ گمان ہوا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کر رہا تھا، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو شرافت سے پورے پیسے دے دو۔ گاہک سمجھدار نکلا، فوراً اس کی تنبیہ سمجھتے ہوئے باقی پیسے دے کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ بڑا آیا بدماشی کرنے والا، یعقوب نے ہنستے ہوئے کہا، جس پہ دوسرا ورکر بھی ہنس دیا تھا۔ ہر روز ایسے 2-3 خبیث لوگ ضرور متھے لگتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کی مرمت بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی مفت میں۔ خیر تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ احد نے دوسرے ورکر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود یعقوب سے حال احوال لینے لگا۔ فی الحال تو آپ کو اندر یاد کیا جا رہا ہے، آج آپ اندر تشریف نہیں لے گئے، ذرا تشریف لے جائیں۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر ذرا سا سر کو دائیں شانے پہ گرا کر ہاتھوں کے اشارے سے اندر جانے کی دعوت دی۔ اچھا، نظریں گھما کر آس پاس کا جائزہ لیا، منہ ہاتھ دھو کر جائیے گا ورنہ کیمرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، یعقوب نے رازداری سے کہا۔ احد مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ورکشاپ اندر سے کافی بڑی تھی، گاڑیوں کے علاوہ اس کے مختلف پارٹس زمین پر کھلے پڑے تھے۔ ورکرز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ورکشاپ کی دیوار چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ گریس آئل کو ان سے کتنی محبت ہے۔ احد نے دیوار کے ساتھ لگے واش بیسن کے آگے جھک کر اچھی طرح ہاتھ منہ دھوئے، پھر دائیں جانب راہداری میں چلتے ہوئے بائیں جانب مڑا۔ وہاں ایک ہی کمرہ تھا۔ کمرے کے باہر اونچائی پہ لگے کیمرے نے احد کو سینسر کیا۔ احد کا نام، عمر، قد، آنکھوں کا رنگ اور جو بھی اس کی جیب میں سامان تھا، ہر شے ایک شخص کے سامنے اس کی کمپیوٹر سکرین پہ آ گئی۔ دروازے پہ اسٹاف روم کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں بھی گاڑیوں کے مختلف پارٹس پڑے ہوئے تھے۔ وہ جنوبی دیوار پہ بنے ریک کے سامنے کھڑا ہوا۔ ریک میں مختلف قسم کے اوزار پڑے تھے۔ احد نے ریک کو دائیں جانب دھکیلا، وہاں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ احد نے اپنا ایکسیس کارڈ انٹری دروازے پہ لگے جدید آلے کے قریب کیا، دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ یہ لفٹ تھی جس میں دائیں اور بائیں جانب شیشے کی دیوار تھی اور پشت پہ مارخور جانور کا بڑا سا لوگو تھا جس پہ ISI یعنی انٹر سروس انٹیلیجنس لکھا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا بٹن دبایا، بٹن کے اوپر ہی کیمرہ تھا۔ احد نے اپنا چہرہ کیمرے کے سامنے کیا، کیمرے نے اس کا فیس ریکوگنائز کیا۔ احد نے بٹن کے نیچے لگی اسکرین پہ کوئی خفیہ کوڈ درج کیا۔ کوڈ ایکسیپٹڈ، کمپیوٹرائزڈ آواز سنائی دی۔ پھر اگلے ہی لمحے لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور لفٹ نیچے کو جانے لگی۔ کچھ ہی لمحے بعد لفٹ رکی، دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گیا۔
اس کے سامنے ایک جدید مختلف دنیا تھی، گویا وقت کا دروازہ پار کر کے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا تھا۔ وہ راہدری عبور کرتا مین ہال میں آیا۔ یہاں ہر طرف کیبنز بنے ہوئے تھے، ہر طرف نیلے رنگ کے ہولوگرافک سکرین 2 ڈائمینشنل ڈسپلے نظر آ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی اس جدید سکرین کے سامنے بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ اس میکینک کو اپنے درمیان پا کر کوئی بھی نہیں چونکا تھا۔ دراصل باہر سے ایک معمولی سی میکینیکل ورک شاپ دکھنے والی جگہ اصل میں ISI کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں آنے والے میکینک یا گاہک کے حلیے میں ہی آتے تھے۔ احد صاحب میٹنگ روم میں جائیں، کسی نے اسے دیکھتے ہی آگاہ کیا۔ وہ دائیں جانب مڑ کر گلاس ڈور کی جانب بڑھا اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ وہاں بڑی سی میز کے گرد آرمی کے چند بڑے آفیسرز اور ISI آفیسرز سمیت جنرل صاحب بھی براجمان تھے۔ احد سلام کرتا ہوا اسکرین کے ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ احد کے ساتھی آفیسر التمش نے اسکرین پہ ویڈیو پلے کی۔ احد صاحب، آپ کے پچھلے ہفتے کی طرح اس بار بھی تحفہ آیا ہے، اتنی آہستہ سے بولا کہ احد کے علاوہ کسی کو سنائی نہ دیا۔ ویڈیو میں نقاب پوش شخص سیاہ لباس میں ملبوس کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں بمشکل ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں رائفل تھام رکھی تھی۔ وہ بلند آواز سے ہنس رہا تھا۔ اس کی پشت پہ سفید دیوار کا چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ تمام آفیسرز کی سوالیہ نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ بیچارہ صدمے سے پاگل ہو گیا ہے، احد ہولے سے بڑبڑایا۔ کافی دیر کسی ویلن کی طرح ہنسنے کے بعد اس شخص نے بولنا شروع کیا۔ آخر تم لوگوں نے غنی بابا کو ڈھونڈ ہی نکالا۔ ہاں، تم لوگوں کی آنکھیں اور کان بہت تیز ہیں، لیکن تم لوگ کیا سمجھتے ہو غنی بابا کو گرفتار کر کے تم لوگ یہ جنگ جیت گئے ہو؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے ہمارے اور اس آرمی آفیسر کے درمیان جس نے غنی بابا کو ڈھونڈ کر واپس پاکستان لانے کی جرت کی ہے۔ تمہاری فوج کے جتنے بھی لوگ آپریشن KD یعنی ختم دشمن میں ملوث تھے، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دہشت گردی کا خاتمہ تم لوگ کبھی نہیں کر پاؤ گے جب تک تم لوگ ہمیں غنی بابا کو واپس نہیں دے دیتے۔ ہم ہر طرف دہشت پھیلائیں گے، اگر دم ہے تو روک کر دکھاؤ۔ ہا ہا ہا۔ ہنستے ہوئے اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ اوے آفیسر، تجھ میں بڑا دم ہے نا؟ اب تو ہی غنی بابا کو ہمارے پاس لے کر آئے گا، ہم بھی تو دیکھیں اتنے جگر والا کون ہے۔ اب سے تیری زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اب ڈر ڈر کر جینا سیکھ لے۔ وہ ہر لفظ یوں چبا چبا کر کہہ رہا تھا جیسے احد کو بھی اسی طرح چبا جائے گا۔ یکدم ویڈیو بند ہو گئی۔ میجر احد، جب سے تم نے غنی کو پنجرے میں قید کیا ہے تب سے ان 2 ہفتوں میں ان لوگوں نے مزید دہشت پھیلانا شروع کر دی ہے۔ کہیں کوئی اغوا ہو رہا ہے تو کہیں ٹریفک حادثے ہو رہے ہیں، اور اب یہ دھمکی آمیز ویڈیو پیغام، مجھے ڈر ہے اب کہیں بم بلاسٹنگ نہ شروع کر دیں۔ ملک کے حالات ہرگز بگڑنے نہیں چاہیے، جنرل صاحب تشویش سے کہتے ہوئے احد کو جواب طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سر، یہ صرف کھوکھلی دھمکیاں دے رہا ہے، اسے خود بھی معلوم نہیں ہے غنی بابا کو بھارت سے پاکستان لانے والی آفیسر کون ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو یہ میرا نام ضرور لیتا، اور مجھے اگر اپنی جان جانے کا خوف ہوتا تو میں آرمی کا حصہ نہ بنتا۔ اگر مجھے اپنے وطن سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی تو میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی ISI کا حصہ نہ بنتا۔ وہ فخر سے سینہ تانی کہہ رہا تھا۔ اس کے جواب پہ جنرل صاحب کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی، لیکن انہوں نے فوراً ہی مسکراہٹ دبا لی۔ سر، اگلے ہفتے غنی بابا کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ لوگ کچھ بھی ہنگامہ کر سکتے ہیں، ہمیں سیکیورٹی بڑھانی ہوگی۔ انہی میں سے ایک آفیسر نے جنرل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جی سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خود غنی کو عدالت لے کر جاؤں گا، سب سیکیورٹی کے انتظامات بھی میں خود دیکھوں گا۔ جب سے آپریشن KD شروع ہوا ہے ہمارے کئی جوان اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں، جن میں ہمارا ہم سفر، ہمارا بہترین دوست سلیم بھی شامل ہے۔ ذرا سا رخ موڑ کر سرسری سی نگاہ التمش پہ ڈالی، جس کے چہرے پہ اچانک اداسی درائی تھی۔ اپنے دن کے سکون اور راتوں کی نیند کو اپنی قوم کے لیے قربان کرنا کوئی معمولی قربانی تو نہیں ہے سر۔ میں اتنی آسانی سے مشن KD میں اپنے جوانوں کا بہنے والا لہو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں ویڈیو میں موجود اس شخص کو آپ کے سامنے لا کر پھینکوں گا، احد نے سپاڑ لہجے میں کہا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔